नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे सिस्टर्स, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह देखिए आप लोगों ने इतना डर रहे थे तो इसम का हाफ चैप्टर हो गया, है ना? और अल्हम्दुलिल्लाह उसके एग्ज़ाम भी हो गए। बहुत खुशी-खुशी आप लोगों ने दिए। अब नेक्स्ट हाफ है, तो इसमें पोर्शन तो कम तो नहीं है, लेकिन याद रखना कि थोड़ा ये लेंथी तो नहीं होगा क्योंकि मुरक्कबात जब आता है तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो हम इसकी छोटी-सी टिप भी बताएँगे इंशाअल्लाह, हाँ? और एराब से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो एकदम पेचीदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये सही-सही स्ट्रेट इंशाअल्लाह होगा। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, ठीक है? चलिए, तो हम एराब पर आ जाते हैं, हाँ? अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। तो पहले चैप्टर है एराब। एराब किसको कहते हैं? फत्ता, दम्मा, कसरा को नहीं, वो तो है ही, हाँ? लेकिन उसके अंदर के फॉर्मेशन को एराब होता है। उसकी हालत को एराब कहते हैं। देखिए जैसे अरबी ज़बान के औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबी ज़बान के बाज़ कलमात के आखिर में कुछ न कुछ तब्दीली होती रहती है। देखिए, तब्दीली होती है। वो बिल हरकत भी होती है और बिल हुरूफ भी होती है। जिससे माने में तो कोई फ़र्क नहीं होता है, याद रखना ये आप अंडरलाइन करें। यानी वो तब्दीली जो आती है हालत में, एराबी हालत में, उसमें माने में यानी वो वर्ड के माने में कोई फ़र्क नहीं आता। मसलन एग्ज़ाम्पल किताबुन, किताबन, किताबिन। बात तो एक ही किताब की हो रही है, लेकिन सेंटेंस को समझने के लिए वहाँ पर उसकी रफ़ई हालत, हाँ, नस्बी हालत और जर्री हालत अभी आगे आएगा। हाँ, लेकिन उससे किताब कोई और माना नहीं देता है, किताब किताब ही रहेगी और एक ही किताब रहेगी वो, ठीक है ना? सिंगुलर तो सिंगुलर ही रहेगा, हाँ? चलिए, जन्नतानी, जन्नतैनी, मुस्लिमून, मुस्लिमैनी। आवाज़ क्यों आ रही है? जी। जबकि बाज़ कलमात के आखिर में कोई तब्दीली नहीं होती है। हाज़ा, फ़ी, अल्लज़ी। अब ये सारे इसम जो इसमें इशारा है, इसमें मौसूला है और इसम की जो भी है ना यानी इशारतन जो आते हैं ना छोटे-छोटे वर्ड वो मरफ़ू ही होते हैं, हाँ, ये बात भी याद रखना। तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। वो नस्बी हालत में भी वही रहते सेम जर्री हालत में भी और रफ़ई हालत में भी, ठीक है? चलिए अब आगे देखिए किसी कलमे के आखिर में होने वाली ऐसी तब्दीली जिससे माना तब्दील ना हो, ये डेफ़िनेशन है, अंडरलाइन करें, एराब कहलाता है। एराब के 2 किस्में हैं, हाँ? नंबर 1 बिल हरकत, हरकत यानी वो ज़बर ज़ेर से फ़र्क पड़ने वाला। याद रखना जब हरकत से होगा ना, तो उसमें फिर वर्ड्स की तब्दीली नहीं होगी। वर्ड्स यानी सॉरी अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स की तब्दीली नहीं होगी, जब वो बिल हरकत होगा। हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, ठीक है? बिल हरकत। बिल हुरूफ उसमें आगे हुरूफों की तब्दीली होगी, जैसे मुस्लिमूना, वाव नून एडेड, है ना? और उसकी नस्बी जगह मुस्लिमीना, ठीक है? तो ऐसे वो थोड़ी बहुत वर्ड में फ़र्क हो जाएगा। वर्ड्स में, हाँ, अल्फ़ाबेट्स में। तो इसलिए इसको कहते हैं बिल-हुरूफ। तो एराब बिल-हरकत किसी कलमे के आखिरी हुरूफ पर मौजूद हरकत यानी दम्मा, फ़त्ता, कसरा या अब वहाँ ये भी लगे 2 तनवीन दम्मा, तनवीन कसरा, हाँ, तनवीन फ़त्ता की तब्दीली को एराब बिल-हरकत कहते हैं। एग्ज़ाम्पल कलिमतुन, कलिमतन और कलिमतिन, ठीक है? एराब बिल-हुर्फ किसी कलमे के आखिर में मौजूद हुर्फ में तब्दीली को एराब बिल-हुर्फ कहते हैं और ये तब्दीली सिर्फ़ अलिफ, वाव, या में होती है, ये अंडरलाइन करें। यानी ऐसा नहीं कि कुछ
کوئی اور اس پہ الفاظ سوری لیٹر ایڈ ہو جائے گا، نو، لیٹر کی تبدیلی کس میں؟ الف واو یا، اسی میں ہوگی بس. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات سمجھنے والی ہے. بعض الفاظ کے آخر میں حرکات تبدیل ہوتی ہے اور بعض میں صرف حروف، یعنی جن میں حرکات تبدیل ہوتی ہے وہ حروف تبدیل نہیں ہوتے. یہ یاد رکھنا، یہ ابھی میں نے آپ کو سمجھائی تھی بات کہ جب حرکات تبدیل ہوتی ہے تو ان میں حروف تبدیل نہیں ہوتے، اور جن میں حروف تبدیل ہوتے ہیں ان میں حرکات تبدیل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تفصیل درج ذیل ہے. دیکھیں اب نیکسٹ پیج لاؤ. اب یہ جو نیکسٹ پیج پہ سارے جو یعنی اس کے 5 یہ بتایا ہے کہ کیا کیسا، تو وہ تم کو یاد رکھنے والی چیزیں. ہاں، نمبر 1، تمام واحد الفاظ خواہ مذکر ہو یا مؤنث میں اعراب کی تبدیلی حرکت سے کے ساتھ ہی ہوگی. کبھی بھی مذکر ہوگا واحد، مذکر واحد یا مؤنث واحد، اس میں حروف کی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں صرف حرکت کی تبدیل ہوگی. دیکھیں جیسے ایگزامپل، مسلمن، مسلمن، مسلمین. نیکسٹ ہے مسلمتن، مسلمتن، مسلمتین. ٹھیک ہے. نمبر 2 دیکھیں، یہ نمبر 2 بہت امپورٹنٹ ہے. جمع مکسر میں بھی حرکت کی ہی تبدیلی ہوگی. یہ یاد رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ جب ہم اس کی اعرابی حالت بتانے کو کہیں تو پھر تم یاد رکھنا کہ اگر وہ جمع مکسر ہے تو اس میں صرف حرکت کی ہی تبدیلی آئے گی. یہ پوائنٹس ٹو بی نوٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے دیکھیں، کتبن، ہاں رفعی حالت، کتبن نصبی حالت، کتبن جری حالت، صحفن، صحفن، صحفین. تو جمع مکسر ہوگا تو اس میں ورڈز کی تبدیلی نہیں ہوگی، لیٹرز کی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف حرکت کی تبدیلی ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 3، جمع سالم مؤنث میں بھی حرکت کی تبدیلی ہوگی. اب تین چیزیں آ گئی، ایک تو مذکر واحد اور یا مذکر مؤنث، پھر جمع مکسر، تیسرا ہے جمع سالم مؤنث. یاد رکھنا، جمع سالم مؤنث، ناٹ جمع سالم مذکر، اونلی جمع سالم مؤنث میں بھی حرکت کی تبدیلی سے اعراب ظاہر ہوگا. مثلا مسلماتن، مسلماتین، اور ہم نے یہ سیکھ چکے ہیں کہ آگے آئے گا کہ مسلماتین اور مسلماتن نہیں ہوتا. یہاں پر جری اور نسبی حالت میں دونوں میں 3 ہی ہوتا ہے، یعنی 2 کسرہ ہوتا ہے. یہ آگے آئے گا، اب کنفیوژن یہاں نہ ہو. ٹھیک ہے، چلے. نمبر 4، تسنیہ کی تمام الفاظ خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو اس میں حرکت کی بجائے حروف میں تبدیلی ہوگی. مثلا عینانی، عینینی، ملکانی، ملکینی. یاد رکھنا، 2 عینانی یعنی 2 آنکھیں، تو 2 آنکھیں ہی رہے گی. جب عینینی لکھا جائے گا تو خالی اس کی حالت تبدیل ہوگی. ہم پہلے سے مثال سے لیتے ہیں، پہلی مثال سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھیں اب اس میں یہ جو سارے ابھی پوائنٹس ہیں نا، 5 پوائنٹس، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ جب بھی اعراب کی بات آئے گی نا تو تمہارے دماغ میں یہ 5 پوائنٹس آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 1، تمام واحد الفاظ یعنی خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کی اعرابی حالت کہاں تبدیل ہوتی ہے؟ الفاظ میں نہیں، لیٹرز میں نہیں، صرف حرکت میں. ہاں، تو اس میں اعراب کی تبدیلی حرکت کے ساتھ ہوگی. مثلا مسلمن واحد مذکر، ہاں، مسلمن، مسلمین. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ 3 حالت، میں تو ابھی آگے آئے گا اس لیے میں نے بتائی نہیں ہے، رفعی حالت، نصب حالت اور جری حالت، نصبی اور جری. ہاں، وہ تو آپ کو پتہ ہے لیکن پھر بھی میں بولی نہیں تھی. چلے تو، اور مؤنث دیکھو، مؤنث واحد ہے مسلمتن، مسلمتن، مسلمتین. ٹھیک ہے. تو اگر سپوز تمہارے سامنے کوئی بھی مذکر واحد کا ہو الفاظ، ہاں یعنی ورڈ، تو آپ کو اگر میں بولوں کہ اس کی رفعی حالت، اس کی نصبی حالت اور اس کی جری حالت لکھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر صرف اور صرف حرکت میں تبدیل ہوگی بس. ٹھیک ہے. ہاں،
چلے نیکسٹ پوائنٹ ہے جمع مکسر. جمع مکسر میں بھی حرکت کی ہی تبدیلی ہوگی, جیسے کتبن, کتبن, کتبن. اور یاد رکھنا ہمیشہ ایکسیپشن کیس ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ آئے گا تب دیکھا جائے گا. لیکن ابھی تو یہاں پر یہی بات یاد رکھیں کہ جمع مکسر میں بھی صرف حرکت کی تبدیلی ہوگی. ٹھیک ہے, کتبن, کتبن, کتبن. صحفن, صحفن, صحفن. ٹھیک ہے. نمبر 3 پوائنٹ, جمع سالم مؤنث ناٹ مذکر, مؤنث. جمع سالم مؤنث میں بھی حرکت کی تبدیلی سے اعراب ظاہر ہوگا. مثلا مسلماتن, مسلماتن. اور یہاں مسلماتن نہیں ہوتا, یہ بھی ایک بات یاد رکھنا, آگے آئے گا. کیونکہ نسبی اور جری حالت دونوں میں مسلماتن ہی رہے گا. ٹھیک ہے. نمبر 4, تسنیہ کے تمام الفاظ خواہ مذکر ہو یا مؤنث میں حرکت کی بجائے حروف میں تبدیلی ہوگی. مثلا عینانی, عینینی. ٹھیک ہے, عینانی, عینینی. اور یہ عینانی رفعی حالت ہے, حالانکہ تم بولیں گے کہ ارے وہاں تو کسرہ ہے. یاد رکھنا جو اوریجنل فارم ہوتا ہے نا وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے, اور عینینی جو ہے وہ نسبی اور جری دونوں میں یہ وہی رہے گا. ٹھیک ہے. ملکانی, ملکینی. جمع سالم مذکر میں بھی حروف میں تبدیلی ہوگی. مسلمون اور مسلمین. مسلمون رفعی حالت, مسلمین جری اور نسبی دونوں میں مسلمین ہی رہے گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, یہ آگے کی اس میں ہے چیپٹر میں. چلے نیکسٹ پیج لے آئے. جی بیٹا نیکسٹ پیج لائے, پیج نمبر 28 پہ آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم کی اعرابی حالت ہے. اب جو ہم نے نام بتایا نا اس آپ کو نام یہاں پر یاد رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلیوں سے اگرچہ اس کے معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی, البتہ مختلف جملوں میں استعمال کے لحاظ سے اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں جنہیں اعرابی حالتیں کہتے ہیں. اسم کی اعرابی حالتیں 3 ہیں. رفعی, نومینیٹیو کیس. اچھا اس کو اوریجنل, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی کہ جو بھی اوریجنل فارم میں ورڈ ہوتا ہے نا وہ ورڈ ہمیشہ رفعی حالت میں ہوتا ہے, اس کی رفعی حالت کہتے ہیں. ابھی سپوز عینن سے عینانی جب بنایا تو وہ اس کی رفعی حالت ہوگی, اور جب اس کی نسبی اور جری حالت تو نسبی اور جری حالت بنائی جاتی ہے وہاں تبدیلی آتی ہے. ہمیشہ اوریجنل فارم رفعی حالت میں ہوتا ہے, یہ بس اب یاد رکھیں. ہاں ٹھیک ہے. نصب آبجیکٹیو کیس, ایسے تبدیلی شدہ حالت چینج فارم کہتے ہیں, اور پوزیسیو کیس جری حالت بھی اسے بھی تبدیلی یعنی چینج ہونا ہے, اس کو چینج کرنا ہے ورڈ کو حالت کے حساب سے, سینٹینس کے حساب سے. ٹھیک ہے. چلے, کسی بھی اسم کی اصلی حالت رفعی حالت ہوتی ہے جبکہ نسبی, دیکھو ابھی یہ سمجھ میں آیا نا یہ بات, جبکہ نسبی اور جری تبدیل شدہ حالتیں ہیں. اس میں ان تبدیلیوں کے اسباب کیا ہے, اس موضوع پر گفتگو آئندہ اس باب میں ہوگی نا, آئندہ سبق میں ہوگی انشاءاللہ. اچھا وضاحت دیکھیں. اس میں واحد اور جمع مکسر کے آخری حرف پر حالت رفع میں دمہ, حالت نصب میں فتح اور حالت جر میں کسرہ آئے گا. مثلا کلمن, کون سی حالت ہے بتاؤ؟ کلمن نصب رفع یا جر؟ ویری گڈ. کلمن نسبی نہیں نسبی, ہاں نسبی اگر نسبی یا, اور نسبی میم کلمن جری جری. جری پڑھے اقلامن, اس کا نصب کیا ہوگا؟ اقلامن رفعی رفعی اقلامن. اقلام. یہ بھی خیر پوائنٹ, جیسے ہم نے وہ 5 پوائنٹ یاد رکھنے کے نا, یہ بھی یاد رکھیں گے. جیسے جمع سارے مؤنث کے آخر حروف پر حالت رفع میں دمہ اور نصب و جر دونوں حالتیں میں کسرہ آئے گا. انڈر لائن کرے, یہ
جمع سالم مؤنث میں کہ آخر میں حروف میں حالت رفع میں دمہ اور نصب اور جر میں دونوں میں کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے, جیسے دیکھو جناتن رفع حالت, تو جناتن نصبی حالت بھی اور جناتن جری حالت بھی. یہ بات سمجھ میں آئے؟ جناتن نہیں ہوگا نصبی, جناتن بھی نصبی کہلائے گا اور جناتن بھی جری بھی کہلائے گا. ٹھیک ہے, چلے نیکسٹ ہے آیاتن آیاتن, آیاتن نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ہی اس کا رول ہے کہ نصبی حالت میں دو زبر کے ساتھ نہیں ہوگا. کون سا؟ جمع سالم مؤنث, یاد رکھنا. ہاں, وہ نصبی حالت میں فتح میں نہیں ہوگا, دونوں میں جری حالت میں ہی ہوگا. اوکے, یہ قانون ہے. چلے نیکسٹ ہے تثنیہ کی حالت رفع الف اور نون کے ساتھ ہوگی. ایک منٹ میں اب میوٹ آل کرتی ہوں, تھوڑا ڈسٹربنس جیسے لگ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تثنیہ کی حالت رفع الف اور نون آنی کے ساتھ ہوتی ہے, جبکہ نصبی, اب یہاں بھی اور ایک پوائنٹ آ گیا کہ نصبی اور جری دونوں حالتوں میں الف یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا جنتانی سے جنتینی, مشرکانی سے مشرکینی. ٹھیک ہے. جمع سالم مذکر کی رفع حالت اور واو نون کے ساتھ ہوتی ہے, جبکہ نصب اور جر دونوں حالتوں میں تثنیہ کی واو میں تثنیہ کی طرح واو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے مسلمون مسلمین, صابرون صابرین, دونوں ہاتھ صابرین. اچھا بتاؤ صابرون رفع حالت, اس کی جری حالت اور نصبی حالت بتاؤ. صابرین صابرین. ہاں ایگزیکٹلی, سمجھ میں آیا نا. ویری گڈ. دونوں بھی حالت کیا ہوگی؟ سیم ہی رہے گی, نصبی بھی اور جری بھی. چلے آگے ہے میرا نیکسٹ پیج نا. تثنیہ اور جمع سالم مذکر کی نصبی اور جری دونوں حالتوں میں یا نون آتا ہے. دونوں کی صورت بظاہر ایک ہی جیسی ہے, مگر فرق ہے یہ کہ تثنیہ میں یا سے پہلے فتح اور نون پر کسرہ آئے گا, جبکہ جمع سالم مذکر میں یا سے پہلے کسرہ اور نون پر فتح آئے گا. اب یہاں پر آپ ایگزامپل دیکھیں گے نا تو سمجھ میں آئے گا. ہاں, اور نمبر 2 پوائنٹ ہے تثنیہ جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کی نصبی اور جری حالت میں ایک جیسی ہوتی ہے. اعرابی حالتوں کی مزید وضاحت کے لیے ٹیبل دیکھیں. چلے ٹیبل دیکھیں. جمع پہلے عدد کے حالت میں رفع حالت میں صادقن, تو یہ واحد ہے مذکر. ہاں, اب آپ ٹیبل پہ نہ دیکھیں یا ٹیبل سے دیکھیں. چلے پہلے میں صادقن کہہ رہی ہوں, اس کی رفعی حالت. اب اس کی جری اور نصبی حالت بتاؤ صادقن کی. بولے صادقین صادقین. جی. جمع ارے سوری مذکر واحد. ہاں, اب مؤنث واحد صادقتن. بولے صادقتن صادقتن. ہاں چلے. تو یہاں کیا حالت تبدیل ہوئی؟ اونلی حرکت. اب یہاں پر ہمارے ایزی کے لیے دیکھو چارٹ بنا دیے کہ واحد جمع مکسر اور جمع سالم مؤنث یہ تینوں میں بالحرکت ہوگا, حرکت کے ساتھ ہی چینجز آئیں گی. ٹھیک ہے. رسولن بتاؤ. رسولن صرف حرکت کی. ہاں, اونلی حرکت, مطلب زبر زیر پیش اور دو زبر دو زیر دو پیش کی چینجز. ہاں, اور صادقتن صادقاتن. ہاں, یہاں تو لکھا ہوا اس لیے کیا نصبی حالت میں صادقتن ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ دونوں میں ہمیشہ جری یہ حالت رول ہے. سے ہاں, کیونکہ یہی رول ہے قرآن کا. ہاں ٹھیک ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. چلے اعراب بالحرف. اعراب بالحرف میں تثنیہ ہی دیکھو, یہاں بھی اپنے ایزی کے لیے کر دیا کہ تثنیہ اور جمع سالم مذکر میں ہو سکتا ہے. تبدیلی کس کی؟ حروف کی, وہ بھی اینڈ میں. ہاں, صادقانی کیا بن جائے گا؟ ہاں, ذرا آپ کنفیوز نہیں ہونا, کیونکہ کائنی اور کینا بس یاد رکھ. آئینی اینا, آئینی کس میں؟ تثنیہ میں. اینا کس میں؟ جمع میں. ٹھیک ہے. ہاں پلورل. یس. جمع سالم مذکر صادقون.
اب نسبی حالت اور جری حالت بولو. صادقین اچھا اب میں آپ لوگوں کو یہ جو اس میں تھوڑے آپ لوگوں کو بتاؤں. اب خالی اس کی اعرابی حالت بتائیں, صرف اعرابی حالت کہ وہ رفعی ہے, نسبی ہے یا جری ہے. ٹھیک ہے. ہاں مؤمنین بولو. نسبی جری دونوں بھی چلیں, دونوں. ہاں دونوں آپ دونوں بول سکتے ہیں, دونوں ہیں نسبی جری. ٹھیک ہے. ہاں السماوات نسبی جری ہاں نسبی جری دونوں جمع سالم مؤنث نہیں, دونوں کیسے آئے گا؟ جری آئیں گے. کیا ہے السماوات کیا ہے؟ جمع سالم مؤنث ہے؟ نہیں جمع نہیں میم جمع واحد جمع ہے نا. مکسر ہے. جمع مکسر ہے تو جمع مکسر میں مکسر ہے. کیا ہوتا ہے؟ تینوں حالت بدلتی ہیں. ہاں تینوں حالت آتی ہے. ٹھیک ہے. چلے تو سماواتی المسلمینی مینی, میں نے مینیا نہیں بولے, مسلمینی نسبی جری تسنیہ نسب و جری. جر نسبی جری. ویری گڈ ویری نسبی گڈ. جری صالحینی اگین صالحینی. تسنیہ عین کی آواز نسبی جری. نسبی جری ہاں پر کون سی حالت؟ تسنیہ. تسنیہ نسبی جری نسبی جری جری, مذکر. ہاں اور وہ بھی جمع. ہاں جمع ہے نا. ٹھیک ہے نا. نہیں جمع نہیں, میم سوری تسنیہ ہے نا. تسنیہ مذکر. تسنیہ مذکر. یس یس, سوری. چلے تو یہ تھوڑے بہت آپ کو اسی طرح آئیں گے. اس میں سے یہی آئے گی اور تبدیل کرنے کا بھی آئے گا, بتانے کا بھی آئے گا اور تبدیل کرنے کا بھی آئے گا. ٹھیک ہے. ہم نیچے ہے میں سے سوری کیا بولے بیٹا؟ یہ نیچے مشق میں سے بتائیں, دیکھ کو بولنے ایزی ہوگا نا دیکھ کر. ہاں وہ ہم بعد میں کریں گے نا. ابھی چلو نا اپنے کو آگے کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا. جی انشاءاللہ جی ویسے ہی دیں گے ہم, لیکن اس میں سے ہی دیں گے ایسا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے مرکبات. مرکبات میں آپ کنفیوز نہ ہو, بس آپ کو دو میں پکا ہونا ہے. دو کو تو اب آنکھ بند کر کے پتا اچھے سے. 4 مرکبات ہیں. آج میں آپ کو نا آف لائن میں اب عطفیہ بھی ہے, مرکب عطفی جو ہے نا, وہ جو باقی رہ گئے تھے نا, وہ تھوڑا سا بتاؤں گی. اب گھبرانا نہیں, لیکن وہ ایگزام میں نہیں آئے گا, لیکن اپنی نالج کے لیے آپ اپنے پاس چھوٹا سا اس کا لکھ لینا. ٹھیک ہے. ہاں ابھی نہیں, ابھی ہمارا صرف ایگزام کا پورشن ہو رہا ہے. چلے مرکبات کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی کلمہ اگر تنہا استعمال ہو تو مفرد کہلاتا ہے, لیکن اگر دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو دونوں کے مجموعے کو کمپاؤنڈ, دونوں مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے. مثلا صراط اور مستقیم الگ الگ دونوں مفرد ہیں, مگر ملا کر صراط المستقیم کہنے سے ایک مرکب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. رزق کریم, رحمت اللہ فی الکتاب, یہ سارے اگزامپل ہے. یہ مرکب کے, ابھی یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کون سا ہے, اس کا قسم نہیں بتایا گیا, صرف مرکب ہے یہی کہا گیا. ٹھیک ہے. مرکب کے 2 ناقص اور تام. یاد رکھنا مرکب ناقص جو ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری بات سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں. اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں پوری بات سمجھ میں نہ آئے اور جس کا مفہوم مکمل نہ ہو, اسے مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں. جیسے نصر اللہ, اللہ کی مدد, متاع قلیل, تھوڑا فائدہ. ٹھیک ہے. اور یہ تو اب آپ لوگوں کو سب پتہ ہی ہے کہ مرکب تام الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس سے مکمل بات سمجھ میں آ جائے اور جس کا مفہوم بھی مکمل ہو. اس سے مرکب مفید بھی کہتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں. یاد رکھنا مرکب مفید اور جملہ بھی کہتے ہیں. کس کو؟ مرکب تام کو. ہاں اللہ غفور, اللہ بخشنے والا ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. چلے مرکب ناقص کی 4 اقسام. ہاں مرکب توصیفی, مرکب اشاری, مرکب اضافی اور مرکب جاری. ٹھیک ہے. چلے اب یہ آپ کو میں کہتی نا, دیکھو یہ 4 میں سے مرکب اشاری تو اشارہ آ گیا, اس میں اشارہ تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ مرکب اشاری. مرکب جاری وہ جو 11 ورڈ ہے نا, ایک والے 2 والے جو
لا بی وا والے وہ جو اس کے ساتھ اگر ورڈ آ گیا تو آپ کو سمجھ جانا کہ یہ تو مرکب جاری ہے. مشکل نہیں، آپ کو یاد جو رکھنا ہے وہ مرکب توصیفی میں اور مرکب اضافی. یہ دونوں میں آپ کنفیوز نہ ہونا، ہم اس کو الگ الگ ہی دیں گے انشاءاللہ، دونوں کو ملا کر نہیں دیں گے، آپ کو کنفیوز نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے نیکسٹ پیج لائیں میرا. پیج نمبر ہاں مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، اس کے آپ لوگوں کو نا جو یہ ہے نا کیا 1 2 3 4 جو پوائنٹس ہیں نا وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں. ہاں لیکن وہ آئیں گے نہیں، کبھی بائی چانس آپ کو فل دا بلینکس میں آ جائے. ٹھیک ہے، ہاں چلے. مرکب توصیفی ایسا مرکب ہے جس کے دونوں اجزاء اسم ہوتے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے. ہاں ان میں سے ایک اسم دوسرے اسم کی صفت اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ اگر اسم ہے اور اس کے بعد کوئی صفت آ رہی ہے، اب یاد رکھنا اس میں ذات اور اس میں صفات آپ نے پڑھ چکے نا، تو اس سے یہاں آپ کو بہت فائدہ دے گا. آپ کو صفت پتہ چلی جائے گی کہ وہ کسی کی اٹس این ایڈجیکٹیو، اور اس میں ذات ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ کوئی فارمیشن آ جائے گا آپ کے سامنے اس کا. ٹھیک ہے، تو مرکب توصیفی کا اچھا اس میں مثال دیکھیے العمل الصالح اور کلمۃ طیبۃ. مرکب توصیفی کا پہلا جز موصوف اور دوسرا صفت کہلاتا ہے. موصوف عموماً اس میں ذات، دیکھو عموماً ایکسیپشن کیس ہوتا ہے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے اس میں ذات، اور صفت ہمیشہ اس کی صفت ہی رہتی ہے. اس کی یعنی وہ تعریف کس کی کر رہا ہے، وہی اس میں ذات کی ہی تعریف ہو رہی ہوگی، کوئی اور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کسی اور کی نہیں، اسی کی تعریف ہوگی. صفت 4 چیزوں میں اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے، یعنی موصوف اور صفت کی 4 باتوں میں باہم مطابقت کوآرڈینیشن ہوگا. جنس کے لحاظ سے، ہاں جینڈر، عدد، نمبر، وسط، ہاں اور اعراب نومینیٹو کیس کے حساب سے. ٹھیک ہے، اعرابی حالت بھی دونوں کی کوآرڈینیٹ ہوگا. ایسا نہیں کہ ابھی دیکھو وہ جو پہلا والا مثال گیا نا العمل الصالح، تو ایسا نہیں ہوگا عمل الصالح، ایسا نہیں ہوگا. دو وہ ال یہاں لگا ہے تو یہاں بھی ال لگے گا. یہاں رفعی حالت ہے عملو ہے، وہاں بھی رفعی حالت ہوگا صالح ہو. ٹھیک ہے، کلمۃ طیبۃ، کلمۃ طیبۃ نہیں ہوگا. کس میں؟ مرکب توصیفی میں. ٹھیک ہے، اوکے چلے آگے ہیں. موصوف اگر کسی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، غور سے کریں، یہ ہمیشہ ایکسیپشن کیس ہمیشہ آتا ہے، یہ ہمارے قرآن کا ایک خوبصورتی بھی ہے. موصوف اگر کسی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت عموماً واحد مؤنث لائی جاتی ہے. کتبن جمع مکسر غیر عاقل، عقل والا نہیں، کتب کتاب عقل والی نہیں ہے. عاقل عرب کس کو کہتے ہیں؟ عاقل. غیر عاقل باقی سب ہوں گے، عاقل کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ ہیومنس، اینیملز انسان، جن اور اور فرشتے. فرشتے. انسان animals نہیں جن بابا، اور سوری فرشتے. سوری سوری، اور فرشتے. انسان جنات اور فرشتے. ہاں انسان جنات اور فرشتے. ٹھیک ہے، یہ عاقل ہے عرب لوگوں کے. اس میں نان لیونگ تھنگ کا نہیں آئے گا. عاقل اور غیر عاقل الگ بات ہے، اور غیر عاقل میں سب چیز. تو کتبن کیا ہے؟ غیر عاقل ہے، تو اس کی صفت کیا آ گئی؟ واحد مؤنث. ہاں واحد مؤنث. ٹھیک ہے، ہاں اچھا نیکسٹ ہے ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفتیں بھی لائی جا سکتی ہے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس میں موصوف کون ہے بتاؤ؟ اللہ. اللہ اللہ. اور کون سی 2 صفت آئی؟ رحمان رحیم. ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہ دونوں کی صفات ہے. چلے اب یہ مثالیں تو ہم بعد میں دیکھیں، بعد میں یعنی آپ اس کو پڑھ لینا. چلے مرکب اشاری پہ آ جاؤ بیٹا، پیج نمبر 32 پہ آ جاؤ. اس میں اشاری ایزی، اس پہ اشاری سب سے ایزی ہے. ہاں اس میں اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار علیہ کہتے ہیں. اس میں اشارہ اور مشار علیہ کے مجمع کو مرکب اشاری کہا جاتا ہے. مثلا ذالک الکتاب اور ھذا القرآن. اب اس کے قانون میں تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنے کی بات ہے، دیکھیے کہ
اردو زبان کی طرح عربی میں بھی اس میں اشارہ عموماً پہلے ہی اور مشار علیہ بعد میں آتا ہے. مثلاً ہاذہ الشجرۃ، ٹھیک ہے، مشار علیہ معروف باللام ہوتا ہے. یہ انڈر لائن کریں، یہ آپ کو جب ترجمہ بھی اگر کرنا ہو نا، تو جب تم مشار علیہ کی طرف اشارہ کرو گے تو وہ معروف باللام میں سے ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ال لگنا چاہیے. ہاں ایکسیپشن کیس آئے گا، ابھی ہم بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. جی جی، تو نمبر 2 پوائنٹ پہ آ جاؤ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشار الیہ معروف باللام ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو اسے مرکب کو مرکب اشاری نہیں کہا جائے گا. نمبر 2، مرکب اشاری کے دونوں اجزاء میں بھی مرکب توصیفی کی طرح بعض باتوں میں مطابقت ہوگی، کوارڈینیشن پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم ایگزامپل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 4 ہے مشار الیہ کی جمع مکسر عاقل ہونے کی صورت میں اس میں اشارہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں طرح لایا جاتا ہے. حالانکہ ہم نے وہاں کیا پڑھے مرکب توصیفی میں کہ عموماً کیا لایا جاتا ہے، وہاں واحد مؤنث لائی جاتی ہے نا غیر عاقل میں. اب یہاں غیر عاقل میں مکسر، غیر عاقل میں نہیں، جمع مکسر عاقل ہونے کی صورت میں، ناٹ غیر عاقل، عاقل ہونے کی صورت میں اس میں اشارہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں طرح لایا جاتا ہے. جبکہ جمع مکسر غیر عاقل ہونے کی صورت میں صرف واحد مؤنث لایا جائے گا. یہ بات ہر ایک میں آئے گی. ہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، غیر عاقل جمع مکسر بروکن پلورلز کا ذرا فارمیشن الگ ہی ہوتا ہے. ہاں اس کی ہر چیز میں واحد مؤنث کو لایا جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھو کبھی اپنے عرب لوگوں کو ہندی بولتے سنا ہے تو وہ کیا کریں گے معلوم ہے، تم جاتی کیوں، آتی کیوں، یعنی وہ لوگ زیادہ مؤنث کا زیادہ صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو ہمیشہ جمع مکسر غیر عاقل میں واحد مؤنث کی لائی جاتی ہے، لیکن عاقل میں دونوں آئے گا. ہاں وہاں مطابقت کیا ہوگا کہ جو اس کا اشارہ ہے وہ یہ نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا، یعنی تسنیہ یا جمع کا نہیں ہوگا، وہ واحد کا ہوگا. ہاں عاقل اور غیر عاقل میں مکسر یاد رکھنا، مکسر کی وہ ایکسیپشن کیس ہے. ہاں ٹھیک ہے، چلے مرکب اشاری کی مثالیں. اچھا ابھی دیکھیں پہلا ہی دیکھ لیتے ہیں. تل کا بتاؤ کیا ہے، اشارہ کیا ہے؟ مؤنث ہے میم، واحد. ہاں مؤنث واحد، رائٹ. ہاں جی، اور الرسول اور یہ مکسر جمع جمع مکسر عاقل یا غیر عاقل؟ اب تم کو برابر عاقل. ڈیفینیشن کرنے کا. ہاں عاقل ہے. ہاں تو اس کی پھر یہ کیا آئے گی؟ ہاں آف کورس عاقل ہے. رسولوں انبیاء علیہ السلام یا ملائکہ دونوں بھی اس میں رسول ہی میں آتے. تو تل کا یہ عاقل مکسر ہے، اسی لیے دونوں بھی لائی جا سکتی ہے، واحد مؤنث بھی اور واحد مذکر بھی لایا جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئے؟ دیکھو تل کا آیت بھی آتا ہے اور ذالک الکتاب بھی آتا ہے، ویسا بھی آتا ہے نا، تو لائی جاتی ہے وہ. ٹھیک ہے چلے آگے ہے ہؤلاء القوم. ٹھیک ہے ہؤلاء القوم، قوم کیا ہے بتاؤ؟ یہ ذرا ہم لوگ پہلے بھی کنفیوژن میں تھے. القومی مذکر ہے یا جمع ہے بتاؤ؟ میم جمع رہے گا نا، جمع ہے میم، جمع ہے. جمع ہے. چلے یہ تو اب آپ لوگ دیکھیے نا. ہاں نیکسٹ لائن 33 پیج نمبر 33 مرکب اضافی. جی دو مرکب اضافی دو اسموں کے باہمی تعلق. ایک منٹ ہم سب کو میوٹ کرتے، آواز آ رہی. دو اسموں کے باہمی تعلق اور نسبت کو، یعنی دونوں کا کو ریلیشن ہوگا. ٹھیک ہے صفات اور موصوف نہیں، ریلیٹڈ ہوگا اس کے حساب سے ہی. ہاں تو اس کی نسبت کو اضافت کہا جاتا ہے.
اسی لیے مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو دو اسموں کے باہم ملنے سے بنتا ہے. ان میں سے پہلے کو اس اسم کی نسبت اور دوسرے کو اسم کی طرف کی جاتی ہے. مثلا کتاب اللہ، حدیث اللہ، نہیں سوری حدیث الغاشیہ. اس کی قواعد بھی دیکھیں. مرکب اضافی کی پہلے جز کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. نمبر 2، مضاف کے شروع میں نہ تو ال آتا ہے اور نہ آخر میں تنوین. تو اگر سامنے تمہارے مرکب ہے اور ال لگائے تو تم کو تھوڑا کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ مرکب اضافی ہے یا توصیفی ہے. کیوں؟ کیونکہ مرکب اضافی میں ال تو آتا ہی نہیں ہے عموماً. ٹھیک ہے، عموماً کہ ہمیشہ، اور آخر میں آتا ہے اور نہ آخر میں تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں بھی نہیں رہے گا مضاف. اور پہلا ہی جز مضاف جو ہے اس میں نہ ال ہوگا نہ تنوین ہوں گا، ختم. تو وہاں پر آپ کو پتہ چل جانے کا کہ یہ نہیں ہے تو مرکب اضافی ہے. اور دوسرا جو ہے نا کہ وہ ابھی دیکھیں، پہلی مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو اسی لیے پھر فوراً تم کو پتہ چل جائے کہ یہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ دوسرا اس کا جز مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ جری حالت میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. ارض اللہ اجر المحسنین. اچھا، محسنین جری حالت کیا ہے، کیسے بتاؤ؟ اوریجنل اینا فارم. ہے نا میم، اوریجنل. اینا، یس. اور مجھے بتاؤ کہ یہ محسنین کا رفعی حالت کیا ہے؟ محسنون. محسنین. نون. یس یس، نون. ہاں ٹھیک ہے نا، محسنون. ٹھیک ہے. تو یہاں پر پھر دیکھیں حالت کے حساب سے کیا تبدیل ہے، بالحرکت اور بالحروف. کیا تبدیل آئی؟ بالحرکت نہیں بالحروف. حروف میم. حروف. یس. واو چینج ہو گیا یا کے اندر. ہاں واو، یس واو چینج ہوا یہاں پہ. ویری گڈ. چلے آگے ہے. پہلی مثال میں لفظ اللہ ہی اور دوسرے میں المحسنین دونوں مضاف الیہ ہیں اور دونوں کی اعرابی حالت جری ہے. اور پھر کیا ہے، اور اردو اچھا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہم کو تو ترجمہ کرنا ہے نا اپنا صحیح. تو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آئے گا اور ترجمے میں عموماً کی کا آتا ہے. تو اب جب تم کو جیسے دیکھو کتاب اللہ، اب اس کا جلدی سے ترجمہ کریں کتاب اللہ کا. اللہ کی کتاب. اللہ کی اللہ کی کتاب ہے نا. کتاب. تو کی آیا تو آپ کو سمجھ میں آنے کا یہ مرکب اضافی ہے. ہاں. اور دوسرا کیا دیکھیں گے، اللہ کے نیچے کسرہ ہے، جری حالت. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو فوراً پتا چل جائے گا کہ مرکب اضافی ہے. مرکب اتنا ہارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں چلے. اور اردو میں ترجمہ ہاں بعد میں آتا ہے. اگر تثنیہ یا جمع سالم مذکر، غور سے سنیں، اگر تثنیہ یا جمع سالم مذکر مضاف بن رہے ہوں تو دونوں کے آخر سے نون گر جاتا ہے. یہ ذرا تھوڑا پیچیدہ ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو مثالوں سے انشاءاللہ اس کو ہم بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بعض اسماء بیک وقت مضاف بھی ہوتے ہیں اور مضاف الیہ بھی. ایسے اسماء پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی قواعد لاگو ہوں گے. مثلا مالک یوم الدین، بتاؤ اس میں مضاف کیا ہے؟ مالک. مضاف مالک. اور اچھا مالک کو ہٹائے، یوم الدین خالی لے چلے، یوم الدین لے، تو اس میں پھر مضاف اور مضاف الیہ کیسا ہے؟ یوم مضاف الدین. ہاں یوم مضاف اور الدین کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. مضاف. ہاں. اور اگر پورا لے، مالک کو مضاف رکھے اور اس کی مضاف الیہ دونوں کو لے تو پھر کیسا ہوگا؟ یوم الدین مضاف الیہ. ہاں پورا یوم الدین اس کے لیے، مالک کے لیے مضاف الیہ رہے گا. جی ویری گڈ. ٹھیک ہے. چلے ایسے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بہت پیچیدہ نہیں ہوگا. چلے نیکسٹ آ جائیں، مرکب جاری. عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم کے شروع میں آتے ہیں اور اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں. انہیں حروف جارہ بھی کہتے ہیں. یہ حروف یہ حروف
جن اسما کے شروع میں آتے ہیں انہیں مجرد اور دونوں کے مجموعے کو مرکب جاری کہا جاتا ہے. ان حروف کی کل تعداد 17 ہے، مگر قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف جارہ صرف 11 ہے. تو ہمیں 11 کا ہی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور حروف جارہ حروف جر بھی کہلاتے ہیں، ہاں. اور مجرور یعنی حروف جارہ پلس مجرور یہ مرکب جاری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد رکھنا دو ہی چیز مرکب میں، دو یا پورے قرآن میں جہاں بھی آپ کو دیکھیں کہ کوئی اس میں جر لے کے جا رہا ہے، وہ لفظ جر میں جا رہا ہے، تو وہ یا تو مرکب اضافی ہوگا، ہاں، یا پھر مرکب جاری ہوگا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں ٹھیک ہے نا. چلو یہاں ابھی آپ کے پاس پورا میں خالی الفاظ پڑھ جاتی ہوں، مطلب جو ورڈز 11 وہ پڑھ جاتی ہوں، ہاں. باقی اس کے آپ کے سامنے اگزامپل موجود ہے. بازر بھی، ہاں، بازر بھی، بازر با نہیں ہو سکتا ہے. بی، لی، کا، تا، وا، پی، ان، حتی، من، الا، علا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے ورڈ کو یاد رکھیں، ہاں. اور اس کے بعد والے جو بھی اس کو بعد میں جو آئے گا اس کا حرف جارہ کے بعد یاد رکھنا حرف جارہ پہلے ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کا ورڈ ہوگا، اوکے. اور وہ دوسرا جو ورڈ ہوگا وہ مجرور ہی رہے گا، یعنی جری حالت میں ہوگا اس کے. اوکے سمجھ میں آئی؟ ہاں. چلے مرکب جاری کی چند مثالیں. من المعصرات فی الصور عن الساعة. ہاں چلے نیکسٹ پیج لے آئے، پیج نمبر 35. مرکب تام جملہ، جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کلمات کے جس مجموعے سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں. جملے کا ترجمہ عموماً ہے یا ہوں سے کیا جاتا ہے اور اس کے کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں. جملے کی 2 قسمیں، ایک اسمیہ اور فعلیہ. فعلیہ ہم نہیں لیں گے، ہاں، کیونکہ ہم نے فعل کیے نہیں ہیں. جملہ اسمیہ ہی لیں گے. تو اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے پہلے جز مبتدا اور سبجیکٹ اور دوسرا جز کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا اللہ اکبر اور الماء طہور. پہلی مثال میں لفظ اللہ اور دوسری میں لفظ الماء مبتدا ہے جبکہ اکبر اور طہور خبر ہے. یہ آپ سیکھ چکے ہیں، اب یہ ریسنٹ کا ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے قواعد دیکھتے تھے. مبتدا عموماً معروفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. خبر جو مبتدا ہے سبجیکٹ ہے وہ معرفہ ہے اور خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے عموماً، ایکسیپشن ایوری موجود. ہاں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع یعنی حالت رفع میں ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. جنس اور عدد میں خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں مطابقت ہوگی، جنس اور عدد کے لحاظ سے دونوں میں مطابقت ہوگی انشاءاللہ. اور مبتدا جب کسی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث لائی جاتی ہے. سیم پوائنٹ تو سیم ہے. اچھا اب نیکسٹ جو ہے یہ آپ لوگوں کو تو آپ خالی اس کو پڑھ جانا، باقی آپ کو انشاءاللہ وہ ہم نے جو آپ اس میں کرائے تھے نا ایگزام میں اسی طرح آئے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں تو پیج نمبر 36 کو اسکپ کرے. 37 مثالیں ہیں اس کو بھی اسکپ کر دے اور ضمائر پہ آ جائے، پیج نمبر 38 پہ آ جائے. جی اس میں ضمیر یعنی پروناؤنس، ٹھیک ہے. اس میں ضمیر کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے اور کہ جو لفظ کسی اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتا ہے، یعنی ضمائر دوسرے اسموں کے قائم مقام ہوتی ہے. مثلا ہوا، ہو، نہ. ضمائر کی 2 قسمیں ہیں، کیا ہے؟ ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ. منفصلہ فصل سے الگ ہونا، متصل جڑا ہوا ہے نا، ورڈ کا ہی معنی ہی سمجھ جائے. ضمائر منفصلہ سیپریٹ پروناؤنس. ضمائر منفصلہ وہ ہے جو ہمیشہ دوسرے کلمات سے الگ استعمال ہوتے ہیں، مطلب دیٹ از
not with the, like ہم جو نا joining writing میں اس کے ساتھ نہیں ہوتے, الگ ہوگا, ہاں منفصل والا الگ ہوگا, اور اس کا جو ورڈ ہے جس کی طرف وہ جس کا پروناؤنس ہوگا وہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے. استعمال ہوتی ہے عموماً جملے کے شروع میں آتی ہے, جیسے ہما انتم نحنو. اور ضمائر متصلہ اٹیچ پروناؤن, ضمائر متصلہ وہ ہے جو دوسرے کلمات اسم ہو. دیکھو تینوں میں وہ جمائے گا, تینوں سے وہ جم سکتا ہے. اس میں ضمائر متصلہ جو جڑا ہوا ہے وہ اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے, فعل کے ساتھ بھی, اور حروف کے ساتھ بھی. اور یہ سسٹرز اتنا واسٹ ہے کہ ہمارے قرآن میں سبحان اللہ کم تم انتم کتنے ورڈز کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے. وہ حروف کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں, ورب یعنی فعل کے ساتھ بھی اور اسم کے ساتھ بھی. لیکن ابھی ہم یہاں اسم کر رہے ہیں تو عموماً ہم اسم کے ساتھ ہی اس کو لیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب دیکھیں, اچھا یاد رکھنا ضمائر منفصلہ مرفوع متصل بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ سب جو ورڈز ہیں نا, کون سے, ہوا ہما ہم, یہ سب اپنے اوریجنل فارمیشن میں یہ سب رفعی حالت ہے. یہ بات یاد رکھنا. ٹھیک ہے. سب نومینیٹو کیس میں ہی ہے. کون سا, ہوا ہما ہم, ہی یا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتن, انا نحنو نحنو. ٹھیک ہے. نیکسٹ. آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی جی جی, ہم نے میوٹ کیے تھے. جی نیکسٹ پیج ہے, پیج نمبر 39. ہاں, اب اس میں جو ضمائر متصلہ ہے نا, یہ دونوں یعنی نسبی حالت اور جری حالت دونوں ایک کہا جاتا ہے اس کو. یہ رفعی حالت نہیں ہے, یاد رکھنا. ضمائر متصلہ وہ نسبی اور جری حالت ہے. ٹھیک ہے. آبجیکٹو کیس میں یا پوزیسو کیس میں, دونوں میں. اور اس کو بولتے ہیں ضمائر منصوب, منصوب متصلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بس یہ بات یاد رکھیں گے, کیونکہ جب ہم کریں گے نا, جب قرآن میں کریں گے نا, تب ہم کو انشاءاللہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ متصل کیا ہے معلوم ہے, یاد رکھنا پہلے سے جڑا ہوا ہے. وہاں ہم نے آپ کو ڈاٹ ڈاٹ لگانے بھی بولے تھے, ہے نا. ہو ہما ہم, ہاں, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا مونس کے لیے, ہاں, اور یا نا نا. مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر منفصل کا استعمال. آپ کو معلوم ہے کہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے, مگر بعض اوقات خبر کے ساتھ ال کا اضافہ کر کے مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر منفصل کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے اور اس کے مقصد بعد میں تخصیص یعنی زور پیدا ہونے کے لیے ہوا جاتا ہے. اس سے جملے کے اردو ترجمہ میں ہی یعنی یہ ہی جو ہی بولتے نا, یہی وہ والا ہی, ہاں, ہی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. ہاذا, دیکھو ہاذا کیا ہے, بتاؤ ہاذا کیا ہے. اس میں اشارہ. ہاں, ویری گڈ. اور ہوول حق. اب ہاذا اشارہ, حاضل حق تو بات سمجھ میں آ جاتی, یہ حق ہے, یہ وہی یعنی یہ ہی حق ہے, اسی لیے وہ ہوا وہاں پر جوائنٹ ہوا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی. دیکھو ہاذا هو الحق. اب یہاں ہوا جو ضمائر آیا ہے, ہاں, وہ کیوں آیا, حالانکہ بات تو سمجھ آ جاتی, ہاذا الحق, یہ حق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ زور پیدا کرتے, یعنی ہم کو اس کی احساس, تخصیص مطلب خاص خاص پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر ہوا لے آئے ہیں, ضمائر لے آئے ہیں. ہاذا هو الحق, یہی حق ہے.
یہی حق ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس کا زیادہ ہم اس کو نہیں ابھی یہ کیونکہ یہاں ہم نے زیادہ سیکھے نہیں تھے اس کو، تو زیادہ نہیں مثال ہوگی. ہاں، ایک آدھ کوئی مثال آئے گی. ٹھیک ہے، چلے تو اب یہیں تک رکھتے ہیں. ہاں، اب مثالیں دیکھ لینا، ہم نے آپ کی وہی مثالیں کرا لی تھی. ٹھیک ہے، تو یہیں پر رکھتے ہیں. چلے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. السلام ورحمۃ